अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अलैहि व अला हबीबिही व सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम। अब हम सूरह हूद की आयत नंबर 61 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा पढ़ते हैं। वा और इला तरफ, समूदा समूद की, आखा भाई, हम उनके। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी इसम के आखिर पर हम या हिम आ जाए तो इसका तर्जमा उन की या उनके या अपना, अपनी और अपने किया जाता है। जैसे यहाँ आखाहुम मैंने इसका तर्जमा किया है उनके भाई। स्वालिहन सालिहा को, काला उसने कहा, या कौमी या ए कौमी मेरी कौम, मीबुदु इबादत करो। अब यहाँ पर वाव और अलिफ आया है, ये जमा का सीगा है। इसका तर्जमा हम करेंगे तुम सब इबादत करो अल्लाह अल्लाह ताला की, माँ नहीं, ला लिए, कुम तुम्हारे, मिन इलाहिन कोई माबूद। अब यहाँ पर मिन के तर्जमे की ज़रूरत नहीं है और इलाहिन इसके नीचे तनवीन है, दो ज़ेर हैं, डबल हरकत है। अब इलाहिन के नीचे जो तनवीन है इसका तर्जमा हम एक या कोई करेंगे और यहाँ पर ये तनवीन इस तरफ इशारा करती है कि ये आम इस्म है। मिन इलाहिन कोई मबूद, गैरुहु गैरु सिवा, इलावा हु उसके, गैरुहु उसके सिवा, हुआ उसी ने, अनशा पैदा किया, कुम तुम्हें। अब अनशा है फ़ेल, इसके आखिर पर कुम आया है। कुम का अमूमन तर्जमा तुम होता है, यहाँ हम तर्जमा करेंगे तुम्हें, इसलिए कि ये फ़ेल के आखिर में आया है। अनशाकुम तुम्हें पैदा किया, मिनल अर्दी मिन से, अर्दी ज़मीन, मिनल अर्दी ज़मीन से, वस्तामरकुम व और अस्तामरा आबाद किया, कुम तुम्हें, फ़ी हा इसमें, फ़ी में, हा इसमें, फ़ा सो, फस्तग़फ़िरूहु सो तुम सब बख्शिश मांगो उसी से। अब आप ये देखिए हु का तर्जमा है उस या उसी से, फ़ा सो, इस्ता मांगो उसी से, गाफिरू बख्शिश। तो सारे लफ्ज़ का तर्जमा बनेगा सो तुम सब बख्शिश मांगो उसी से, सुम्मा फिर, तूबू तौबा करो। अब ये जमा का सीगा है, तूबू तुम सब तौबा करो, इलैही इलई की तरफ, ही उसी की, इन्ना बेशक, रब्बी मेरा रब, या का तर्जमा मेरा है, रब्बी रब, करीबुन करीब है, बहुत करीब है भी इसका तर्जमा हो सकता है, बहुत करीब है, मुजीबुन कबूल करने वाला है। अब यहाँ आयत ख़त्म हो रही है, हम इसको मुजीब पढ़ेंगे तो मुजीब के मानी है कबूल करने वाला। अब आयत नंबर 61 का हम बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। वैला समूदा और समूद की तरफ, आखाहुम उनके भाई सालेहा को, और समूद की तरफ उनके भाई सालेहा को भेजा। भेजा इसमें नहीं है, यहाँ हम मफ़हूम को वाज़े करने के लिए लगाएंगे। उसने कहा, ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो,
اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اسی سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قوم سمود کو آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور اس کے علاوہ دوسروں سے دور رہنے، دوسروں سے مراد ہے دوسروں کی عبادت کرنے سے باز رہنے کی نصیحت کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی ہے۔ تم سب کے بابا آدم علیہ السلام اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر بسایا ہے کہ تم اس میں بستے رہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو ایک ماننا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت بہت قریب ہے اور وہ قبول فرمانے والا ہے، لہٰذا اسی رب سے مانگو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 62 لفظی ترجمہ قالو انہوں نے کہا، یا اے صالح صالحہ، قد یقیناً، کن تھا، تا تو، کن تا تو تھا، فینا فی میں، نا ہم، فینا ہم میں، مرجون امیدوں کا مرکز، قبل پہلے، ہاذا اس سے، قبل ہاذا اس سے پہلے، کیا، تنہا تو روکتا ہے، نا ہمیں، تا کا مطلب تو یا تم ہے، تنہا نہ تو روکتا ہے ہمیں، ان کے، نعبدا نہ ہم، او بودا عبادت کریں، اب ماں جو ہے نا، اس کے ویسے تو لفظی معنی ہیں جو جس، کبھی اور کبھی کبھی ماں کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم ماں کا ترجمہ جن کی کریں گے۔ یعبدو عبادت کرتے تھے، یا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ وہ ہے، لیکن یہاں یا کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤ اجداد، نا ہمارے، وا اور، انا بے شک، نا ہم، لا یقیناً، فی میں، شکن شک میں، مما یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، مما اس سے جو، تدعونا تا تو، دعو دعوت دیتا ہے، نا ہمیں، تدعونا تو دعوت دیتا ہے ہمیں، الیہ طرف، ہی اس کی، الیہ کی طرف، ہی اس کی، مریب بے چین رکھنے والے۔ اب ما محاورہ ترجمہ اس آیت کا اس طرح ہے، انہوں نے کہا، اے صالح، صالح سے مراد پیغمبر صالح علیہ السلام ہیں، یعنی قوم نے کہا کہ اے صالح، یقیناً اس سے پہلے تو ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں اس سے
یعنی اس توحید سے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور یہ ایسا شک ہے، میں وضاحت کے لیے توضیح کے لیے بول رہی ہوں کہ یہ بات، یہ پیغام، یہ جو ہے یہ ہمیں بے چین رکھنے والا ہے، یہ پیغام ہمیں بے چین رکھنے والا ہے۔ در حقیقت اس آیت میں حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ ہے۔ قوم نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تو یہ بات اپنی زبان سے نکال، اس سے پہلے تو ہماری بہت کچھ امیدیں تمہارے ساتھ وابستہ تھیں، لیکن اے صالح تو نے ان سب پر پانی پھیر دیا۔ تو ہمیں پرانے روش سے، پرانے انداز سے، پرانے طور طریقوں سے، ہمارے باپ دادا کے جو طریقے تھے اور جو پوجا پاٹ وہ کرتے تھے ان سے ہٹانے لگا ہے۔ ہمیں تو تیری اس نئی راہبری میں، تیری اس نئی رہنمائی میں بہت بڑا شک ہے۔ یعنی جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس نے آپ کی توحید کی دی ہوئی تعلیمات کو جھٹلایا، اس لیے کہ وہ اور ان کے آباء و اجداد اللہ کے علاوہ غیر کی بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، اور وہ ان طور طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بحث مباحثہ کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں قوم کے سوال کا جواب ہے۔ اب ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 63 کا لفظی اور محاورہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، یا اے قومی میری قوم، کیا رأی دیکھا تم نے، ان اگر، کن ہوں تو میں، میں ہوں، علی پر، بیناتن واضح دلیل پر۔ بین جو ہے نا، اس کا مطلب ہے واضح دلیل، اور تا واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں بیناتن سے مراد وہ ایمان اور یقین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ من سے، ربی، اپنے رب سے، اب کی طرف ہم اضافہ کریں گے اس میں مفہوم کو کلیئر کرنے کے لیے۔ رب کا مطلب پالنے والا ہے، رب بھی کہہ سکتے ہیں، پالنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا کا مطلب ہے اپنے، اور آتا، اس نے دی، نی مجھے، من سے، ہو اپنی، اپنی طرف سے، طرف کا ہم اضافہ کریں گے مفہوم کو کلیئر کرنے کے لیے، رحمتاً، رحمت۔ اب یہاں بھی تا جو ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی لفظ رحمت بذات خود ایک لفظ ہے۔ من، تو من کون، ینصرونی، ینصرو مدد کرے گا، نی میری۔ اب یہاں پر یا کے ترجمے کی ضرورت نہیں، ویسے یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، ینصرونی میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے، ان اگر، عصی، نافرمانی کروں، تو میں، ہوں، اس کی، عصیتہ، میں اس کی نافرمانی کروں، پس ما نہیں، تا تم، زیدو، زیادہ دو گے، زیدونا، اب واو اور نون جمع کے صیغے کے لیے ہے، تزیدونا، تم سب زیادہ دو گے، نی مجھے، غیرہ، سوائے، تخسیر، خسارے کے، نقصان کے۔ محاورہ ترجمہ آیت نمبر 63 کا اس طرح ہے، اس نے کہا، اے میری قوم،
کیا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت دی ہو تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر نہیں تم زیادہ دو گے مجھے سوائے خسارے کے۔ اب ہم اس صورت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم سنو، میں اعلیٰ دلیل پر ہوں، میرے پاس میرے رب کی نشانی ہے، مجھے اپنی سچائی پر دلی سکون اور اطمینان ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی رسالت کی رحمت ہے۔ اب اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ کی نافرمانی کروں اور اس کی عبادت کی طرف تمہیں نہ بلاؤں تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اور کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ مخلوق میرے کام نہیں آ سکتی، تم میرے لیے محض بے سود ہو، سوائے نقصان کے، سوائے خسارے کے، تم مجھے اور کیا دے سکتے ہو؟ اب ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 64 سے 68 تک میں مذکور واقعات اور ان کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ اصل میں حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر فائز کیے گئے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے گزری ہے۔ یہ قوم شہر حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جسے وادی القریٰ کہتے ہیں، وہاں پر رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی، انہیں توحید کی سچائی ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل بھی دیے، لیکن قوم سمود مانتی ہی نہ تھی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ ایک اس بستی میں چٹان تھی جس کا نام تھا کاتبہ، بڑی سخت چٹان تھی، اس بستی کے کنارے پر تھی۔ تو جو قوم سمود تھی اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکالیں جو گھابن ہو۔ اب گھابن اونٹنی وہ ہوتی ہے جو دودھ بھی دیتی ہے اور جس کو 10 ماہ کا حمل بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر ایسا ہو جائے، یعنی میں اس مضبوط چٹان سے ایک اونٹنی نکال لوں جو گھابن ہو، تو کیا تم ایمان قبول کر لو گے؟ انہوں نے بہت پکے وعدے کیے، مضبوط عہد و پیمان کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ قوم وہیں کھڑی تھی، ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے چٹان نے زور زور سے ہلنا شروع کیا اور چٹان چٹک گئی۔ چٹان کے درمیان میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے تو اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ باقی جو سردار تھے وہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ چٹان پھٹی ہے اور اس میں سے ایک گھابن اونٹنی نکلی ہے۔ لیکن ایک شخص تھا ذواب بن عمرو بن لبید، یہ بتوں کا مجاور تھا، اس کے ساتھی بھی تھے۔ اب ذواب بن عمرو جو ہے اور رباب بن حمر بن جلمس نے دوسرے جو سردار ایمان لانے لگے تھے انہیں روک دیا۔ حضرت جندہ کا بھتیجا شہاب نامی تھا، یہ سمودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، بڑا شریف شخص تھا۔ اس نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا، لیکن یہ جو سردار ہیں جندہ بن عمرو اور ذواب بن عمرو، ان سب نے اس کو بھی روک دیا۔ اب جب ان لوگوں نے مل کر روکا تو ایک مومن سمودی ماہوش بن غنمہ نے کہا کہ آل عمرو نے شہاب کو دین حق کی دعوت دی، قریب تھا کہ وہ اس وقت اسلام قبول کر لیتا اور اس کی
عزت میں اضافہ ہو جاتا، ان بدبخت لوگوں نے اس کو بھی روک دیا اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر لگا دیا۔ اب چٹان کے اندر سے جو گھابن اونٹنی نکلی تھی اس کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک طویل عرصے تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم عاد میں رہا۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی اور اس دن اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ یہ لوگ اپنے سارے برتن بھر لیتے تھے۔ اب جو اونٹنی کے لیے پانی پینے کا دن تقسیم شدہ تھا، یہ اونٹنی سمودیوں کی بستی حجر کے ارد گرد چرتی چگتی تھی، ایک راہ سے جاتی تھی اور دوسری راہ سے آتی تھی۔ یہ بہت موٹی تازی اونٹنی تھی، بہت ہیبت والی تھی۔ جس راہ سے یہ اونٹنی گزرتی تھی سارے جانور ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ اب کچھ زمانہ گزرا تو قوم سمود کے جو اوباش لوگ تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں تاکہ ہر دن ان کے جانور برابر پانی پی سکیں۔ ساروں نے پکا ارادہ کیا، سب نے اتفاق کر لیا، عورتوں نے اور بچوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہیں شے دی کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ اونٹنی کے قتل کے حوالے سے تفاسیر میں مختلف واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، انیزہ بنت غنم بن مجلس۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام سے بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں اور یہ عورت بڑی مالدار تھی۔ اس کا خاوند تھا زواب بن عمرو، یہ سمودیوں کا سردار تھا، یہ بھی کافر تھا۔ یہ عورت اور اس کا شوہر دونوں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح ایک عورت تھی جس کا نام صدقہ بنت محیا بن ظہیر بن مختار تھا۔ یہ بھی بہت حسین تھی، مالدار تھی، حسب نسب میں بڑی ہوئی تھی۔ اس کا خاوند تو مسلمان ہو گیا لیکن اس سرکش جاہل عورت نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں عورتیں لوگوں کو اکساتی تھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ صدقہ نامی عورت نے ایک شخص حباب کو بلایا اور اسے کہا کہ تم ایسا کرو، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو، میں تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ اس شخص نے انکار کیا لیکن اس عورت نے اپنے چچا زاد کو آمادہ کر لیا۔ یہ خبیث اس کے حسن و جمال کا عاشق تھا، برائی پر آمادہ ہو گیا۔ انیزہ نے قدار بن سالف بن جزا کو بلا کر اس سے کہا کہ میری خوبصورت بیٹیوں میں سے جس بیٹی کو تو پسند کرتا ہے میں تمہیں دے دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالو۔ وہ خبیث بھی آمادہ ہو گیا۔ یہ شریف عورت کا بچہ نہیں تھا۔ یعنی سمودیوں نے، جو شریر سمودی تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت سارے کفار بھی اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اونٹنی ایک راستے سے آتی تھی اور ایک راستے سے واپس جاتی تھی۔ یہ سارے اونٹنی کے واپس آنے کے راستے میں اپنی اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ گئے، یعنی دو جنہوں نے ارادہ کیا اور جنہوں نے اس ارادے پر عمل پیرا ہونے کا اعلان کیا اور کفار کا کہنا مانا۔ جب اونٹنی نکلی تو پہلے مصدع نے اسے تیر مارا جو اس کی ران کی ہڈی میں پیوست ہو گیا، اور اسی وقت انیزہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کو کھلے منہ قدار کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، قدار کیا دیکھتے ہو، اٹھو اور اس کا کام تمام کر دو۔ یعنی مصدع اور قدار نے مل کر تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اس کو ختم کیا۔ جو مصدع تھا اس نے اونٹنی کے دونوں پچھلے پاؤں کاٹ دیے۔ اونٹنی چکرا کر گری اور ایک آواز نکالی۔ اونٹنی کی آواز سن کر بچہ ہوشیار ہو گیا، اس نے اس راستے کو چھوڑا اور پہاڑی پر چلا گیا۔ ادھر قدار نے اونٹنی کا گلا کاٹ دیا، وہ مر گئی۔
جب بچے نے پہاڑ کی چوٹی سے مری ماں کو دیکھا، مری ہوئی اونٹنی کو دیکھا، تو وہ 3 مرتبہ بلبلایا۔ حضرت بصری فرماتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کے قتل کی فریاد کی، پھر جس چٹان سے نکلا تھا اسی میں سما گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے بچے کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، گھبرائے ہوئے موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ اونٹنی بے جان پڑی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ نے فرمایا، اے قوم سمود، بس اب تم 3 دن میں ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ہوا بھی یہی۔ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا۔ چونکہ ان پر کوئی عذاب نہ آیا، یہ غرور کرنے لگے اور فساد کرنے والوں نے ارادہ کر لیا کہ آج شام اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ مار ڈالیں۔ اگر واقعی ہم ہلاک ہونے والے ہیں تو پھر صالح کیوں بچا رہے، اور ہم پر عذاب نہیں آتا تو بھی آؤ روز روز کے اس جھنجھٹ سے پاک ہو جائیں۔ پھر ان کفار نے مل کر مشورہ کیا، قسمیں کھائیں، وعدہ کیا، رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چھاپا ماریں گے اور اسے اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں کیا خبر حضرت صالحہ کو اور ان کے اہل خانہ کو کس نے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی مکر کیا اور یہ ہمارے مکر سے بالکل بے خبر رہے۔ اب انجام دیکھ لو قوم سمود کا کیا ہوا۔ رات کو یہ اپنی بدنیتی سے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ آپ کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ ابھی یہ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک چٹان پتھر کی لڑھکتی ہوئی آئی اور سب کو پیس ڈالا۔ ان کا تو یہ حشر ہوا۔ ادھر جمعرات کے دن تمام سمودیوں کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ جمعے کے دن ان کے چہرے آگ جیسے لال ہو گئے، اور ہفتے کے دن جو مہلت کا آخری دن تھا ان کے منہ سیاہ ہو گئے۔ 3 دن جب گزر گئے تو چوتھا دن اتوار صبح ہی سورج کے روشن ہوتے ہی اوپر آسمان سے سخت کڑاکا ہوا، جس کی ہولناک دہشت انگیز چنگاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ ساتھ ہی نیچے سے زبردست زلزلہ آیا۔ ایک گھڑی میں ایک ساتھ ہی سب ڈھیر ہو گئے۔ مردوں سے مکانات، بازار، گلی کوچے بھر گئے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، اول سے آخر تک سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ شان رب دیکھیے کہ اس واقعے کی خبر دنیا کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کافرہ عورت بچائی۔ یہ بہت خبیثہ عورت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عداوت میں ان کی عداوت کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، لیکن ادھر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں پاؤں کھول دیے۔ یہ اپنی بستی سے سرپٹ بھاگی، تیز تیز دوڑتی ہی دوسرے شہر پہنچی اور جا کر لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس نے پانی مانگا۔ ابھی پوری پیاس بھی نہ بجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہیں ڈیر ہو گئی۔ ہاں، ابو دغال نامی ایک شخص اور بچ گیا۔ یہ یہاں نہ تھا، یہ حرم کی پاک زمین میں تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ اپنے کسی کام کی غرض سے حد حرم سے باہر آیا، اسی وقت آسمان سے پتھر آیا اور اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سمودیوں میں سوائے حضرت صالح علیہ السلام کے اور ان کے مومن صحابہ کے کوئی بھی نہ بچا۔ ابو دغال کا واقعہ حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبیلہ ثقیف جو طائف میں ہے اس کے پاس سے گزرے تو ایک قبر دیکھ کر فرمایا، جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو دغال کی قبر ہے۔
یہ ایک سمودی شخص تھا، اپنی قوم کے عذاب کے وقت یہ حرم میں تھا، اس وجہ سے عذاب الہی سے بچا رہا، لیکن جیسے ہی یہ حرم سے نکلا اسی وقت قوم کے عذاب سے یہ بھی ہلاک ہوا اور یہیں دفن کیا گیا، اور اس کے ساتھ سونے کی لکڑی بھی دفنا دی گئی۔ چنانچہ لوگوں نے اس گڑھے کو کھودا تو اس میں سے وہ سونے کی لکڑی نکال لی، یعنی سونے کی ایک شاخ دفن کی گئی تھی، اور یہی اس کی قبر کا نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مختلف احادیث میں یہ واقعہ مختلف انداز سے آیا ہے، بعض لوگوں نے اسے کھودا اور وہ شاخ نکال لی، یعنی ایک حدیث میں لکڑی کا ذکر ہے اور دوسری میں شاخ کا ذکر ہے۔ لکڑی کا بھی تعلق درخت سے ہے اور شاخ کا تعلق بھی درخت ہی سے ہے، بنیادی طور پر واقعہ یہی ہے، اور یہ نشانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اب جب قوم سمود ہلاک ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے قوم کی ہلاکت دیکھی، افسوس کرتے ہوئے، حسرت کرتے ہوئے کہا کہ اے قوم سمود، افسوس، نہ تمہیں رب کی رسالت نے فائدہ پہنچایا، نہ میری خیر خواہی ٹھکانے لگی، تم سب اپنی بے سمجھی سے دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے اور خود کے لیے عذاب کی دعوت تم نے خود قبول کی۔ اب ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 69 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور لا بلا شبہ، قد یقیناً، جاءت آئے، جاء کا معنی ہے آنا، تا جس پر جزم ہے، تا یہ مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں۔ جاءت آئے، رسولنا، رسول قاصد نا ہمارے، ابراہیم، ابراہیم کے پاس، بالبشرا، با کا مطلب ہے کے ساتھ، بشرا خوشخبری، خوشخبری کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، سلام، سلام ہو، قالا اس نے کہا، سلام تم پر بھی سلام ہو، یعنی جوابی سلام دیا تم پر، ہم اپنے پاس سے اضافہ کر رہے ہیں۔ فما پھرنا، لابثا اس نے دیر کی، ان کے، جاء وہ لے آیا۔ ویسے جاء کا ترجمہ وہ آیا ہے، اب جاء کے بعد با آ گئی ہے، جاء کے بعد اگر با آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ وہ لایا ہوتا ہے۔ بِعِجْلٍ، ایک بچڑا۔ اب اجلن کے نیچے اب دیکھیے تنوین ہے، دو زیر ہیں، اور کسی اسم کے بعد، کسی اسم کے ساتھ اگر تنوین آ جاتی ہے، دو زیر دو زبر، تو اس کا ترجمہ ہم یا کوئی کرتے ہیں یا ایک کرتے ہیں۔ تو اجلن ایک بچڑا، حنیذ بھنا ہوا۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے قاصد یعنی فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی جواب میں سلام کہا، پھر اس نے دیر نہ کی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان بشکل انسان آتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرزند ہونے کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ آ کر سلام کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں۔ اس
سلام کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مہمانداری پیش کرتے ہیں۔ بچڑے کا گوشت جسے گرم گرم پتھروں پر سینک لیا گیا تھا لاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ان نووارد مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں، اس وقت ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے اور کچھ دل میں ان سے خوف بھی کھانے لگے۔ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 70 پڑھتے ہیں۔ تو لما جب رعا اس نے دیکھا، ایدیا ہم ایدیا ہاتھ جمع ہے ہاتھوں کو، ہم ان کے، لا نہیں، تاسیلو پہنچ رہے۔ اب تا مونس کی علامت ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ پہنچ رہے الیہ اس کی طرف، ہی اس، الیہ کی طرف، ناکرہ ہم ناکرہ عجیب جانا، اوپرا جانا، اس نے، ہم انہیں، اور او جیسا محسوس کیا، من سے، ہم ان سے، من ہم ان سے، خیفتاً خوف۔ تو ہے یہاں پہ وقفہ ہے، رکنا ہے، خیفت بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تا مونس کی علامت ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہونا۔ خیفہ کا مطلب خوف ہوتا ہے، خیفت خوف۔ قالو انہوں نے کہا، لا نہ، تا تو، خف خوف کھا، لا تخف تو نہ ڈر، تو نہ خوف کھا، انا بے شک، ارسل بھیجے گئے ہیں، نا ہم، ارسل نا ہم بھیجے گئے ہیں، الا قوم لوط قوم لوط کی طرف۔ بامحاورہ ترجمہ اس آیت کا اس طرح ہے، تو جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو اس نے انہیں اوپرا جانا، عجیب سا محسوس ہوا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، تو مت ڈر، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب آیت نمبر 69 میں یہ ذکر ہے کہ دو فرشتے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک خوشخبری یہ تھی کہ قوم لوط ہلاک ہو جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہے تھے، توحید پر ایمان نہیں لا رہے تھے، پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلا رہے تھے۔ دوسری خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے ہونے کی دی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کی مہمانداری کی، ان کے لیے بچڑا پکایا، گرم پتھروں پر سیک کر ان کے سامنے پیش کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو نئے مہمان آئے ہیں ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے، تو وہ بدگمان سے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے سورہ ہود کی اگلی آیات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔